अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कहते हैं कि मेरे दिलो दिमाग में सवालात अंगारे की तरह सुलग रहे हैं। पाकिस्तान भर से मुबारकबाद के पैगामात वसूल कर रहा हूं और इस मौके पे मुबारकबाद के मुस्तहिक वो लोग भी हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। मैं आप सबका शुक्रिया भी अदा करता हूं। लेकिन कुछ सवालात हैं जो मियां नवाज शरीफ ने उठाए हैं। उनका ये कहना है कि उनके साथ की गई ज़्यादती पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को भुगतना पड़ी है। साथ ही साथ मियां नवाज शरीफ ये भी बता रहे थे कि किस तरह उन्हें वज़ारत उज़्मा से हटाया गया और फिर पाकिस्तान के साथ क्या हुआ। अब आइंदा इंतखाबात को मद्देनज़र रखते हुए ये सवालात जो उठा रहे हैं मियां नवाज शरीफ, इन सवालात के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि अवाम के पास जाने के लिए हिकमत अमली, लाहे अमल, बयानिया क्या होगा। गुज़श्ता रोज़ अपने उम्मीदवारों से गुफ्तगू करते हुए मियां नवाज शरीफ ने हिसाब किताब की बात की थी। आज उन्होंने कहा कि मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया था और ऐसी गवाहियाँ आ रही हैं जो गुमान तक में नहीं थीं। अब नवाज शरीफ क्या जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो एहतसाब के और हिसाब के बयानिए की तरफ जाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट नुक्ता ये भी है कि जिन जमातों के साथ उन्होंने सीट एडजस्टमेंट की है, क्या वो इस पर हम आवाज़ होंगी और बिलखुसूस जो वोटर है उसको कैसे अट्रैक्ट किया जाएगा। ये इंतहाई अहम बातें हैं। मियां नवाज शरीफ को क्या ये भी लग रहा है कि उनकी स्पेस, अगर उन्होंने ये बातें ना की तो कोई और ये बातें करके ये स्पेस ले लेगा। इन्हीं तमाम मामलात पे आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इरशाद साहब ने कल गुफ्तगू की थी, आज फिर उन्होंने सवालात उठाए हैं। इन सवालात के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि हिकमत अमली या लाहे अमल नवाज शरीफ साहब का और उनकी जमात का क्या होगा आइंदा इंतखाबात के तनाजुर में। अच्छा, हिकमत अमली की बात तो करते हैं, लेकिन ये जो सवालात उठाए हैं मियां साहब ने, ये सवालात तो एक अरसे से उठ रहे हैं और भुट्टो साहब भी उठाते रहे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भी उठाए, मियां साहब ने भी उठाए, इनके बाद उठते रहे। असल में अवाम तो सवालों के जवाब देने की पोजीशन में नहीं है। लीडर को सवाल जो है वो आम आदमी करता है और जवाब लीडर को देना होता है। अब यहाँ मामला ये है कि वो जो था ना कि दिल के अफसाने होंठों की ज़ुबान तक पहुँचे, बात चल निकली है, अब देखें कहाँ तक पहुँचे। होंठों तक तो बात आ गई है, लेकिन अब होंठों से बाहर भी आनी चाहिए। लोगों को इल्म होना। ये सवाल जो उन्होंने उठाए हैं कि जी आखिर मेरी हुकूमत क्यों ख़त्म की गई, पाकिस्तान को जो तरक्की का सफ़र था वो क्यों रोका गया, महंगाई क्यों आई, बेरोज़गारी कैसे बढ़ी। यही तो अवाम का मसला है। वो यही तो पूछ रहे हैं अपनी लीडरशिप से कि जनाब इतनी महंगाई आपने बढ़ा दी, आपके जो है बैंक बैलेंस भी बढ़ गए, आपकी जायदादें भी बढ़ गए, आपके कारोबार भी बढ़ गए। सबकी मैं बात कर रहा हूँ, किसी एक की बात नहीं हो रही। हमारे पल्ले क्या पड़ा? हमारे लिए महंगाई है, हमारे लिए बेरोज़गारी है, हमारे लिए बदअमनी है। तो लीडर को उसका जवाब देना चाहिए। पहली तो चीज़ ये है। और इन सवालों के जवाब मियां साहब के पास लाजमन हैं, लेकिन उनका मसला यूँ नज़र आता है कि इजहार भी मुश्किल है, चुप रह भी नहीं सकते, मजबूर हैं, उफ़ अल्लाह, कुछ कह भी नहीं सकते कि है, चुप भी नहीं रहना चाहते और बोलना भी नहीं चाहते। तो ये जो दरमियानी तज़ब्ज़ब की कैफियत है, इसी वजह से वो जो आप हिकमत अमली की और बयानिए की बात करें, बयानिया नहीं बन पा रहा। देखिए, जब लोग सब आए तो कहा गया फिर से सब ठीक करेगा। हमें लगा कि ये एक टैगलाइन है, ये एक नया बयानिया है, और अब जो है वो फिर से सब ठीक करेगा से हटके कल उन्होंने ग्राउंड बनाया, हिसाब किताब की बात की, आज मज़ीद शिकायत दे दी। लेकिन अगेन अवाम जिस मूड में हैं, क्या अवाम का मूड यही है जो अब आके मियां साहब बातें कर रहे हैं कि मियां साहब ऐसी ही बातें करें तो अवाम साथ देंगे? बात खुल कर करेंगे तो लाजमन, यानी सवालों के जो अवाम के जहनों में सवाल हैं उनके जवाब अगर देंगे तो लाजमन अवाम उनकी बात सुनेंगे, उन पर एतमाद करेंगे, उनको वोट भी देंगे। लेकिन अगर इसी तज़ब्ज़ब का वो शिकार रहे, इसी तरह इशारों किनाइयों में बात करनी भी है, नहीं भी करनी,
بہتر یہ ہے، اس طرح کی باتیں کرنے سے بہتر یہ ہے کہ میاں صاحب ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنانے کا اعلان کریں، یا یہ اعلان کریں کہ ہمیں آپ اقتدار دیں گے تو ہم ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں گے اور ان تمام سوالات کے جواب حاصل کیے جائیں گے اور اس کی روشنی میں پاکستان کی ایک مستقل پالیسی بنائی جائے گی۔ یہ زیادہ بہتر ہوگا، صحیح، کنفیوز کرنے یا کنفیوز ہونے کی بجائے۔ ایک قدم وہ آگے بڑھتے ہیں، پھر 2 قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پھر آگے ایک طرف کہتے ہیں اللہ پر چھوڑ دیا، پھر وہ سوالات کھڑے کرتے ہیں، پھر جواب کی باری آتی ہے، پھر خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اس سے ان کا کوئی بیانیہ بن نہیں رہا جو انہیں بنانا چاہیے الیکشن میں جانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ 16 مہینے ان کی حکومت بھی رہی ہے، کچھ سوالات انہیں اس حکومت سے بھی کرنے چاہیے۔ سارے سوالات جو ہے نا وہ مبہم انداز میں چھوڑنے کے بجائے کچھ ان سے بھی 16 ماہ آپ کو ملے۔ آپ کے دور میں مہنگائی کیوں بڑھ گئی؟ آپ کے دور میں سب کا دور جو تھا وہ تو نااہلوں کا دور تھا، نا تجربہ کاروں کا دور تھا۔ آپ کے دور میں یہ کیوں بڑھ گیا؟ آپ نے کیوں مہنگائی بے روزگاری پر قابو نہیں پایا؟ IMF کی مزید شرائط کیوں تسلیم کر لی؟ تو یہ سوالات کچھ ان سے بھی کرنے چاہیے تاکہ لوگوں کو مطمئن ہو کہ ایک نیا، لوگوں کو اطمینان ہو کہ ایک نیا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ نہ پتہ چلے کہ یہ صرف ماضی کی جو ہے وہ رونا رویا جا رہا ہے اور جو سوالات وہ کر رہے ہیں ان کے پاس خود بھی جواب نہیں ہے۔ جی، یہ صورتحال تو پھر مسئلہ ارشاد نہیں ہوگا۔ جو ایک تذبذب کی آپ نے بات کی ہے، اب یا تو وہ کہیں کہ جی میں نے اللہ پر چھوڑا، ہم آگے بڑھتے ہیں، آگے کا لاحمل یہ ہے، چھوڑ دیں ماضی کو، جو کچھ ہو گیا بس ٹھیک ہے، معاف کر دیا میں نے۔ وہ دونوں میں سے کسی ایک طرف آئے نا۔ صحیح۔ اچھا ارشاد صاحب، بات یہ ہے کہ اب میاں صاحب جن کے ساتھ انتخابی اتحاد کر رہے ہیں یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا نام دے رہے ہیں، اس میں پنجاب میں IPP ہے، JUIFA ہے KPK میں، بلوچستان میں، سندھ میں MQM ہے، بلوچستان میں BAP ہے، بلوچستان عوامی پارٹی ہے۔ یہ جو باتیں میاں صاحب اگر یا اللہ پہ چھوڑ دیں یا وہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات کریں ان اتحادیوں کے ساتھ، ظاہر اتحاد اس لیے کر رہے ہیں کہ اکثریت مل جائے، 2/3 مل جائے، میاں صاحب کیا کر پائیں گے؟ کیا حساب کا کتاب کر پائیں گے؟ اب دیکھیں نا، یہ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور اتحاد ہے، یہ بھی میاں صاحب کے اپنے مزاج، اپنی سابقہ پالیسی، ٹریک ریکارڈ کے بالکل مختلف ہے، بالکل خلاف ہے۔ 93 کے الیکشن سے، 93 میں وہ پہلی دفعہ زیر عتاب آئے، پہلی دفعہ ان کو اپوزیشن میں بیٹھنا پڑا کیونکہ انہوں نے اقتدار کے راہداریوں میں جنم لیا اور ان کی مسلسل سیاست 93 تک اقتدار کی سیاست تھی۔ جی، لیکن 93 میں جب الیکشن انہوں نے لڑا تو بالکل سولو فلائٹ کی۔ پھر الیکشن کے بعد حکومت میں انہوں نے کچھ لوگوں کو شامل کیا، مخلوط حکومت، جی، لیکن کبھی انتخابی اتحاد یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کبھی کسی سے نہیں کی۔ 2002 میں بری حالت تھی، بہت زیادہ صورتحال خراب تھی ان کے لیے، وہ خود جدہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت بھی اتحاد نہیں ہوا۔ جی، 8 میں نہیں ہوا، 13 میں نہیں ہوا، یعنی جو اتحاد بنائے گئے تھے وہ بھی توڑ دیے، ختم کر دیے۔ ARD ختم ہو گئی، اس کے بعد وہ APDM ایک بنائی تھی وہ ختم ہو گئی۔ پہلی دفعہ انہیں اتحاد کرنا پڑ رہا ہے۔ کیا یہ ان کو مشکل درپیش ہے؟ ووٹر کے موڈ جو ہے ان کو سمجھ آ رہا ہے کہ تنہا سولو فلائٹ کے ذریعے ہم سادہ اکثریت حاصل نہیں کر سکتے؟ پہلا سوال تو یہی ہوگا۔ اور یا وہ 2/3 میجارٹی لینا چاہتے ہیں اس طرح اتحادیوں کے ذریعے، یا ان کی مجبوری ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے بغیر، ان کے اتحادیوں کے بغیر ہم نہیں آگے بڑھ سکتے۔ اچھا، اگر یہ صورت ہے مجبوری کی، جی، پہلی صورت ہے کہ جی انہیں الیکشن جیتنا ہے، تو وہ تو خیر ٹھیک ہے، قابل فہم ہے۔
لیکن پھر ان اتحادیوں کے ساتھ وہ یہ احتساب والا ایجنڈا نہیں آگے بڑھا سکتے. یہ بڑا کلیدی نقطہ ہے کہ وہ پھر ظاہر بات ہے کہ یہ لوگ تو وہ انقلابی نہیں ہیں میاں صاحب کی طرح. پھر ارشاد صاحب بہتر یہی ہے کہ دل بڑا کریں, معاملہ اللہ پہ چھوڑیں اور آگے نکلیں, پھر پلان دیں کہ ملک کیسے ٹھیک ہوگا. اگر کسی مجبوری کے تحت ان کو قبول کرنا پڑ رہا ہے, ابھی آپ اتنے مجبور ہیں, تو جب اقتدار میں ہوں گے تو مزید مجبوریاں اقتدار میں تو بڑھ جاتی ہیں. یعنی جب آپ سیاست کر رہے ہوتے ہیں اس وقت تو آپ آزاد ہوتے ہیں, من مرضی ہوتی ہے, جو کہیں, جو بولیں, جو کریں. لیکن جب اقتدار میں ہوں گے تو اس وقت تو پھر آپ کی مجبوریاں زیادہ ہوں گی. صحیح ہے. پھر اس کے لیے یہ باتیں نہ کریں, یہ بار بار دہراتے ہیں, اس سے آپ کی کمزوری کا اظہار ہوتا ہے. لوگوں کو آپ انگیخت کرتے ہیں, لوگوں کو کچھ امید دلاتے ہیں اور خود وہ کچھ کر نہیں پاتے, کہہ نہیں پاتے. کرنا تو بعد کی بات ہے. صحیح ہے. جو لیڈر اپنے دل کی بات کھول کر کہہ نہیں پا رہا وہ آگے جا کے اور مسائل کا شکار ہوگا. تو انہیں میرے خیال ہے اس تذبذب سے نکلنا چاہیے, اور ان کے تقریر نویسوں کو بھی چاہیے. لیکن ارشاد سے بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. دیکھیں شہباز شریف صاحب کلیدی رول ہے ان کا, اور وہ اول تو گفتگو کوئی کر رہے ہیں تو وہ اتنی بات کرتے ہیں جتنی نواز شریف صاحب نے کی ہوتی ہے. ویسے ان دنوں ہیں کہاں وہ؟ سنا ہے کہ ملک سے باہر ہیں. نہ کہیں دکھائی دیتے ہیں, نہ کہیں سنائی دیتے ہیں. سنا ہے کہ ملک سے باہر ہیں. اچھا. یہ اب شاید برطانیہ میں ہیں. اچھا. اب کنفرم نہیں ہے, مصدقہ نہیں ہے بات, لیکن سنا ہے کہ وہ. لیکن 2-4 دنوں سے وہ پہلے بیٹھتے تھے پارلیمانی پارٹی میں بھی, وہ جو پارلیمانی وہ ہے بورڈ ہے اس میں بیٹھتے تھے. لیکن اب 3-4 دن سے 5 دن سے وہ نہیں بیٹھ رہے. صحیح ہے. تو ابھی خیر یہ ان کی ایگزیکٹ لوکیشن کا تو نہیں پتہ, لیکن جو غیر مصدقہ اطلاعات ہیں اس کے مطابق وہ ملک میں نہیں ہیں. سوال یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کا, دیکھیں کیا شہباز شریف ایک بہت بڑی رکاوٹ ہیں میاں صاحب کی اس راستے میں کہ وہ جو حساب کی بات کرتے ہیں, اور شہباز شریف ان کو کہتے ہیں نہیں پاجی نہیں کرنی, یا شہباز شریف کی حمایت برادر کو بالکل منوان حاصل ہے؟ جی دیکھیں میاں شہباز شریف صاحب کا جتنا میں جانتا ہوں وہ کبھی بھی محاذ آرائی, تصادم, لڑائی جھگڑے کی سیاست کے حامی نہیں رہے. وہ کہتے ہیں جی سیاستدانوں کو آپس میں جو بھی کرنا ہے کرتے رہیں, اس میں لڑائی جھگڑے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن باقی جو یہ باتیں میاں صاحب کرتے ہیں وہ ان کو پسند نہیں ہے, ان کے مزاج کے بھی خلاف ہیں. یعنی حد یہ ہے کہ جب یہ سجاد علی شاہ صاحب کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب نے سینگ پھنسا لیے تھے تو شہباز شریف صاحب پوری کوشش کر رہے تھے کہ جناب یہ کام نہیں ہونا چاہیے, اور اس کا نتیجہ جو ہے اسی طرح جب 12 اکتوبر سے پہلے جو معاملات خراب ہوئے جنرل پرویز مشرف کے ساتھ, تو اس وقت بھی شہباز شریف صاحب کی پوری کوشش تھی. 12 اکتوبر کو وہ اسلام آباد اسی لیے گئے تھے کہ ان کو کوئی تھوڑا سا بھنک پڑی تھی کہ جو میاں صاحب کچھ کر نہ گزریں, تو وہ روکنے کے لیے گئے تھے. لیکن پھر بھی وہ ہو گیا. میاں صاحب بھی تو میاں صاحب ہیں نا جی, تو وہ تو ان کے مزاج کے خلاف ہے. وہ ٹھیک ہے ارشاد صاحب بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے JUFA کے سینئر رہنما حافظ حمداللہ صاحب نے. حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. حافظ صاحب پہلے یہ بتائیے کہ نون لیگ کے ساتھ جو آپ کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ چل رہی تھی اس پہ کیا پیش رفت ہے, کیا تمام معاملات, شرائط, کنڈیشنز طے ہو چکی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میرے خیال میں آپ نے مولانا صاحب کا وقتاً فوقتاً ان کی پریس کانفرنس, ان کی پریس ٹاک بھی آپ نے سنی ہوگی. بنیادی طور پر جمعیت علماء اسلام کا فیصلہ تو یہی ہے اور یہی تھا کہ ہم اوورال اتحاد تو کسی بھی پارٹی سے نہیں کریں گے مجموعی حوالے سے, لیکن البتہ سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتا ہے سوائے PTI کے.
تو یہ ہمارے جو سینٹرل مرکزی کونسل ہے ہمارا، اس میں یہ فیصلہ ہوا. اس سے پہلے ہمارے CAC میں بھی یہی فیصلہ ہوا تھا. اور پھر جب مولانا صاحب اور میاں صاحب کی ملاقات ہوئی 2 بار، لاسٹ میں جب ماڈل ٹاؤن لاہور میں ہوئی تو اسی میں دونوں قیادت نے یہ فیصلہ کیا، قائدین نے، کہ سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے. پہلے مرحلے میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے کمیٹیاں تشکیل دی گئی، مذاکراتی کمیٹیاں، کہ وہ پوری پنجاب کو سامنے رکھ کے کہ کہاں کہاں ایک دوسرے کو ہم مدد دے سکتے ہیں. اور خیبر پختونخوا میں بھی جمعیت کی طرف سے اور PMLN کی طرف سے کمیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، بار بار ان کی مذاکرات ہوئے ہیں، گفت و شنید ہوئی ہے. شاید فائنل فیصلہ 1-2 دن میں بھی آ جائے کہ کہاں کہاں ہم سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اگلی باری پھر پر بلوچستان کی ہے. تو اس سلسلے میں اصولی طور پر تو فیصلہ یہی ہے کہ جمعیت علماء اسلام اور PMLN جیسے گزشتہ 2013 سے 18 تک اکٹھے تھے، پھر PDM کی صورت میں جو تحریک چلی اکٹھے تھے، پھر 16 مہینے کی PDM کی حکومت میں اکٹھے چلتے رہے. آج بھی جب الیکشن آئے گی تو جمعیت علماء اسلام اور PMLN ساتھ ساتھ چلے گی. انشاءاللہ الیکشن کے بعد بھی فیصلہ یہی ہے کہ ہم ساتھ چلیں گے. یہ کمیٹی تو تشکیل پا گئی، ظاہر ہے مذاکرات بھی ہو رہے ہوں گے، تو کیا پنجاب میں بھی کچھ سیٹیں آپ مانگ رہے ہیں یا آپ کی ایسی ہیں جہاں آپ کنٹیسٹ کریں اور مسلم لیگ نون آپ کی حمایت کرے؟ ہے کچھ ایسے ہمارے پاس پاکٹ ہے جنوبی پنجاب میں، جیسے ڈیرہ غازی خان میں، باولپور میں، اور اسی طرح مختلف اضلاع میں ہمارے کچھ ایسے حلقے ہیں جہاں ہم مسلم لیگ نون کو بھی مدد دے سکتے ہیں پورا کافی حد تک، اور مسلم لیگ نون ہماری حمایت کر کے تو ان کی حمایت سے ہم جیت بھی سکتے ہیں. تو اتنی زیادہ تو ہماری پنجاب میں وسیع پیمانے پر گراؤنڈ پر وہ قوت نہیں ہے، سیاسی طور پر وہ طاقت نہیں ہے جہاں تک PMLN کی ہے. لیکن جہاں جہاں جمعیت علماء اسلام سمجھتی ہے کہ یہاں مجھے مسلم لیگ نون کی ضرورت ہے تو وہاں وہ سپورٹ کرے گی. باقی جہاں بھی PMLN کو ضرورت ہو وہاں جمعیت سپورٹ کرے گی. 2002 کے الیکشن میں تو لاہور میں بھی ایک سیٹ پر اچھا خاصا ٹف ٹائم دیا تھا آپ نے، یعنی MMA کے اس سے. اسی طرح DG خان میں خواجہ مدثر صاحب تونسا شریف والی سیٹ ہے، وہ شاید امیدوار ہوں گے. تو یعنی سیٹیں آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں کہ کون سی سیٹوں پر آپ کو امیدوار ہو تو آپ جیت سکتے ہیں اگر مسلم لیگ نون. یہ ابھی تک یہ آئیڈینٹیفائی یہ نہیں ہوا ہے کہ کہاں کہاں آپ ہمیں سپورٹ کریں گے. صحیح. اور یہ ابھی تک فائنل نہیں ہوا ہے میرے معلومات کے مطابق. اچھا، الیکشن کے حوالے سے لیکن کوئی مشکل نہیں ہے، نہ کوئی رکاوٹ ہے. جی 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے صرف مولانا کے جو تحفظات تھے کہ جناب سردیاں ہوں گی اور معاملات، اب زرداری صاحب نے بھی تھوڑا سا لچک دکھائی ہے. پہلے تو پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی کہ نہیں جی اس میں کوئی نہیں ہو سکتی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تاخیر کا باعث بنے گا موسم، یا 8 فروری ہی جس طرح چیف جسٹس صاحب اور جج صاحبان نے کہا ہے، سپریم کورٹ نے کہا ہے، یہ پتھر پر لکیر ہے؟ دیکھیں شاہد عارف صاحب، بنیادی طور پر ہم پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، یہ ہمارا حق ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بحیثیت ایک سیاسی قائد کے، انہوں نے الیکشن کمیشن اور جو لوگ الیکشن کی نگرانی کرتے ہیں جیسے نگران حکومت، ان کی نوٹس میں ایک بات مولانا صاحب نے لایا کہ بے شک الیکشن آپ 8 فروری کو کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ان 2 سوالات کا جواب ہمیں دیا جائے. ایک یہ کہ ہمیں الیکشن کا ماحول اس صورتحال میں آپ کیسے دے سکتے ہیں کہ ایک طرف موسم سرما ہے جس کی وجہ سے لوگ پہاڑی علاقوں سے نقل مکانی کرتے ہیں شہری علاقوں میں، تو ان کے پولنگ اسٹیشن، ان کی ووٹ، ان کی ووٹر لسٹ، ان کی گھر، یہ سارے ان علاقوں میں جہاں برفباری ہے. تو یہ شہری علاقوں سے اس برفباری میں، اس سردی میں، اس بارش میں کیسے جائیں گے، یہ ہمیں بتایا. دوسری بات یہ ہے کہ امن و امان کے حوالے سے وزارت داخلہ بھی خدشات کا اظہار کر رہا ہے. پچھلے دن ڈیرہ اسماعیل خان میں
فوجی سپاہیوں پہ حملہ ہوا جس میں 25 ہمارے سپاہی شہید ہوئے، تو مغرب کے بعد لوگ ٹانک میں، خان میں، لکی مروت میں، بنو میں، ہانگو میں، کوہاٹ میں، کرک میں نہیں نکل سکتے، ادھر حکومت کسی اور کی ہوتی ہے۔ ہمیں یہ بتایا جائے کہ الیکشن کرنے کے لیے پرامن ماحول ووٹر کو دینا ضروری ہے یا نہیں، اور موسم سرما کے حوالے سے ووٹر کو پولنگ اسٹیشن تک کیسے جانا ہے، ہمیں ایڈریس کرے، اس کا جواب ہمیں دیا جائے۔ اگر ایک پولنگ اسٹیشن پہ، خواتین کی پولنگ اسٹیشن پہ قانونی پرسنٹیج کے مطابق ووٹ کاسٹ نہ ہو، آپ پوری کنسٹیچوئنسی کی الیکشن کو، اس کے رزلٹ کو روک دیتے ہیں۔ لیکن جب لاکھوں لوگ ان دو سوالات کے نتیجے میں، ماحول کے نتیجے میں وہ ووٹ استعمال کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ اب صاحب یہ جو دہشت گردی والا ہے، یہ تو 2008 میں جب الیکشن ہوئے تو اس سے کہیں زیادہ دہشت گردی تھی، لیکن اس کے باوجود الیکشن ہوئے، 13 میں بھی الیکشن ہوئے، حالات خراب تھے، یہ تو کوئی جواز بنتا نہیں ہے۔ لیکن جو موسم والی بات ہے، موسم اور دہشت گردی کا بھی اگر اس کو بنایا جائے تو یہ KPK میں ہے، تو کیا آپ لوگ اس بات یہ تجویز کریں گے کہ بھی KPK میں الیکشن ڈیلے کر دیا جائیں اور باقی صوبوں میں ہو جائیں، مرکز میں ہو جائیں؟ نہیں، میں عرض کروں یہ صرف KPK میں یہ ماحول نہیں ہے، امن و امان اور موسم سرما یہ بلوچستان میں بھی ہے۔ بلوچستان میں بھی ایسے علاقے ہیں کہ آپ آئیے، ابھی لوگ زیارت سے نقل مکانی کرتے ہیں ہرنائی کی طرف، اب ہزاروں لوگ جاتے ہیں۔ اب یہ ہزاروں لوگ جو زیارت سے ہرنائی 5 گھنٹے 6 گھنٹے کا سفر ہے، روڈ بھی خستہ حالت میں، یہ پھر ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے کیسے آئیں گے؟ زیارت تو کوئٹہ سے 2.5 گھنٹے کے فاصلے پر ہے۔ تو حافظ صاحب یہ بتائیے، صرف KPK میں نہیں ہے، یہ بلوچستان میں میں عرض کر لوں، مجھے تھوڑا بات کرنے دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے امن و امان، میں آپ کے سامنے ہوں، کیا کوئٹہ سے 1.25 گھنٹے کے فاصلے پر مستنگ ہے، بڑے شارع پر، کوئٹہ کراچی شہرہ پر مجھے بم بلاسٹ دھماکہ ہوتا ہے، اور 5 دن کے بعد اسی مستنگ میں دھماکہ ہوتا ہے عید میلاد النبی کی جلوس پر، 60 افراد شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ جنت کا ماحول ہے نا، جنت کا ماحول ہے یہ۔ نہیں، لیکن حافظ صاحب سوال یہ ہے کہ جو آج لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے PTI کی درخواست پر، پھر الیکشن کمیشن جو ہیں انہوں نے اپنا نوٹیفیکیشن جو ٹریننگ دے رہے تھے وہ بھی معطل کیا، معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا، لیکن اگر 3-4 ہفتے تک الیکشن مزید التوا کا شکار ہوتے ہیں 8 فروری سے آنورڈ، تو آپ سمجھتے ہیں تب تک حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ دیکھیں، آپ نے ایک بات کی، اس کا جواب بھی میں دوں گا۔ ایک بات آپ نے کی کہ 2008 نے ارشاد عارف صاحب نے بات کی، 2008 میں بھی امن و امان کی یہی صورتحال، اور 2013 میں بھی۔ دیکھیں، جب امن و امان کے سوالات جب اٹھتے ہیں نا، ووٹر جب اپنے پولنگ اسٹیشن تک نہیں جا سکے تو وہاں ریگنگ کا بہت بڑا اندیشہ اور خدشہ ہے۔ آپ 2008 کے رزلٹ پر سوالات اٹھایا، پارلیمنٹ کا ریکارڈ، اور 2013 کے بھی، ایسی پارٹیاں آپ کو ملے گی کہ وہ چیختے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں تو ووٹ کرنے نہیں دیا، ہم تو کارنر میٹنگ نہیں کر سکتے تھے، ہماری قیادت گولیوں کا نشانہ بنتے تھے۔ ANP کا آپ اٹھا کے دیکھیں، اسی طرح سندھ میں بعض پارٹیوں کا یہی صورتحال تھی۔ تو جب آپ اس کی آڑ میں، موسم کی آڑ میں اور بدامنی کی آڑ میں ریگنگ کرتے ہیں، بکسے وہاں بھی بھر کے نکلتے ہیں، جو کہ ووٹر وہاں نہیں ہوتے، ووٹر شہری آبادوں میں ہوتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ زندہ آباد الیکشن ہوا، پلام پارٹی کو اکثریت ملی۔ اس قسم کی الیکشن کو پھر کون تسلیم کریں گے؟ اگر آپ صاف اور شفاف الیکشن کی بات کرتے ہیں تو صاف اور شفاف الیکشن کرنا ضروری ہے، یہ بھی آئینی تقاضا ہے۔ اگر 8 فروری کو الیکشن کرنا آئینی تقاضا ہے تو صاف اور شفاف الیکشن اور الیکشن کا ماحول دینا یہ بھی آئینی تقاضا ہے۔ اس آئینی تقاضے کو کون پورا کریں گے؟ اور کہا جاتا ہے کہ اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ ہاں بالکل، جو ایوان وزیر اعظم میں بیٹھے ہیں اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، جو لاہور اور اسلام آباد میں بیٹھے ہیں اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ آئیے مجھ سے پوچھئے کہ بڑی بات ہے یا نہیں ہے۔ آپ چترال کے پہاڑوں میں جو لوگ ہیں ان سے پوچھئے کہ بڑی بات ہے یا نہیں ہے۔ آپ وانا اور میران شاہ کے لوگوں سے پوچھئے نہیں تو پھر حافظ صاحب کب ہونے چاہیے آپ بلوچستان کی پہاڑی لوگوں سے پوچھئے کہ حافظ صاحب الیکشن ہونا کب چاہیے، بات ہے یا نہیں ہے۔
دیکھیں میں تو چاہتا ہوں کہ الیکشن وہی 8 فروری کی ڈیٹ دیا گیا ہے، میں نے کب اس کی مخالفت کی؟ میں کہہ رہا ہوں میرا اس سوال کو ایڈریس کرے، جی اس کا جواب کوئی دے۔ ایک خوبصورت بلڈنگ میں بیٹھ کے یہ کہنا کہ الیکشن ہونا، الیکشن کے لیے ماحول دے دے بھائی، جی الیکشن کے لیے مجھے ماحول دے دے۔ 8 فروری نہیں 4 فروری کو کرے یا کم فروری کو کر لے، میرا کوئی اعتراض نہیں ہے، میرے ووٹر کو ماحول دے دے۔ صحیح ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ سرفراز بھگٹی صاحب نے کہا تھا، جو بات آپ کر رہے ہیں اسی کنٹیکسٹ میں، کہ مولانا فضل الرحمان سے متعلق جو تھریٹ الرٹ ہے وہ بھی موصول ہوا ہے، تو آپ کی کیمپین جب بھی الیکشن ہو مولانا صاحب ہی لیڈ کریں گے یا کوئی سبسٹیچیوٹ بھی ہے؟ دیکھیں ہم تو بلو میں نہیں چھپ سکتے ہیں نا، کوئی چوہے تو ہم نہیں ہیں، ہم تو نکلیں گے نا، ڈرتے ہم نہیں ہیں، نہ کوئی خوف زدہ ہے۔ صحیح۔ مولانا پر 3 خودکش حملے ہوئے ہیں، پھر بھی مولانا جلسے کرتے، جلسوں میں جاتے، ہجوم میں جاتے، کہیں بھی نہیں بھاگا مولانا۔ مولانا صاحب پھر بھی جائیں گے، کارکنوں کے بیچ میں ہوں گے، عوام کے بیچ میں ہوں گے، ان کے درمیان ہوں گے، لیکن جب حکومت یہ کہتی ہے کہ مولانا کو بالخصوص اسپیشلی مولانا کے حوالے سے سیکورٹی تھریٹ ہے، سوال یہ ہے کہ مولانا کو کیوں؟ مولانا کو کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہ اسلام کی بات کر رہا ہے؟ کیا اس لیے کہ وہ جمہوریت کی بات کر رہا ہے؟ کیا اس لیے کہ وہ آئین کی بات کر رہا ہے؟ کیا اس لیے کہ وہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی بات کر رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ صرف مولانا کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہے؟ جمعیت علماء اسلام باجوڑ میں دیکھیے، ایک دھماکے میں میرے 75 کارکن شہید ہو جاتے ہیں، درجنوں ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے اس کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی۔ کہاں میں بتاؤں کہاں نہیں ہوا ہے؟ بلوچستان میں یہی صورتحال ہے، تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ میں کیوں ٹارگٹ ہوں؟ میری قیادت کیوں ٹارگٹ ہے؟ کیوں صرف اس کے لیے سیکورٹی خطرات ہیں؟ کیا حکومت کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ مجھے خبر دے دے یا مولانا کو سیکورٹی دے؟ مجھے جواب دے، آپ نے مولانا کو فل پروف سیکورٹی دی ہے؟ آپ مجھے سیکورٹی نہیں دے سکتے۔ میں کہتا ہوں کہ مجھ پر جب بم بلاسٹ ہوا مجھے سیکورٹی دے، مجھے سیکورٹی نہیں دی جا رہی۔ کل پھر کہتے ہیں کہ حافظ صاحب نے تو ہمیں بتایا ہی نہیں کہ سیکورٹی دے دے۔ اچھا تو یہ ریاست، یہ حکومت، جی یہ آپ کا سسٹم۔ اچھا یہ فرمائیں، آپ نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب صدر ہوں گے اگلی حکومت میں اور تمام پارٹیز مان جائیں گی، لیکن اب پیپلز پارٹی تو برملا کہنا شروع کر دیا ہے کہ نہیں جی وزیر اعظم بلاول صاحب ہوں گے اور صدر ہمارے زرداری صاحب ہوں گے، تو آپ نے نواز شریف صاحب کو راضی کر لی ہے، اب زرداری صاحب کو راضی کرنا باقی ہے؟ دیکھیں ارشاد عارف صاحب، بات یہ میں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا، جی میں نے کہا کہ مولانا صاحب اگر پی ڈی ایم کا صدر بن سکتا ہے اور 10 پارٹیاں بشمول پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی جی متفق ہوتے ہیں اس بات پر کہ مولانا پی ڈی ایم کا صدر ہو، تو کیا یہی پارٹیاں اس بات پر متفق نہیں ہو سکتی کہ مولانا ملک کا صدر ہو؟ ٹھیک، مجھے بتائیے یہ قباحت کیا ہے، رکاوٹ کیا؟ میں نے یہ بات کی، معنی کیا ہے؟ تو کیا مولانا بن سکتا ہے ملک کا صدر؟ جی نہیں، یہ بات لیکن پیپلز پارٹی والے اگر کہہ رہے ہیں مولانا کے لیے کوئی آئینی، کوئی جمہوری، کوئی قانونی رکاوٹ ہے تو وہ بتا دیں۔ جی نہیں، یہ تو وہی بتائیں گے نا جو مخالفت کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے تو زرداری صاحب کو بنانا ہے، مولانا صاحب کہاں سے آ گئے؟ نہیں وہ بات آپ کی صحیح ہے، الیکشن یا الیکشن کی بات ہے، جب الیکشن ہوگی تو دیکھتے ہیں۔ صحیح ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، میری خواہش ہے، میرے کارکن کی خواہش ہے، میری پارٹی کی خواہش ہے، اگر زرداری صاحب کی خواہش ہے کہ بلاول بھٹو وزیر اعظم بن جائے، اس پر پابندی نہیں ہے، اور میاں نواز شریف صاحب کی 4تھی بار وزیر اعظم بننے کی خواہش ہے پی ایم ایل این کو، اس پر پابندی نہیں ہے، تو مولانا صدر بننے میں مجھ پر کیوں پابندی ہے؟ صحیح ہے۔ اچھا یہ لاسٹ کویسچن یہ بتا دیجئے کہ نواز شریف صاحب کبھی کہتے ہیں معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا، کبھی کہتے ہیں حساب ہونا چاہیے، ایک کنفیوژن ہے، اس کنفیوژن کا آنے والے الیکشن میں مسلم لیگ نون کو اور ان کے اتحادیوں کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ اور اگر وہ حساب کی طرف جاتے ہیں تو کیا جے یو ایف اے اس کی حامی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا 2016 اور 17 کے اوائل میں اور 16 کے اینڈ میں، اقامہ کی بنیاد پر ان کو
ہٹایا گیا، ان کی بے عزتی ہوئی، ان کو ڈاکو کہا گیا، ان کو چور کہا گیا، ان کو لٹیرا کہا گیا، تحایت نااہل ہوا. یہ تمام اکثریت وکلاء اس پر متفق ہے کہ یہ زیادتی ہوئی. پھر جیل میں گئے وہ، ان کی بیٹی، ان کا بھائی، ان کی پوری پارٹی. جیل میں ہوتے ہوئے ان کی اہلیہ کی وفات ہوئی. یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں. تو جب زیادتیاں ہوئی، ان زیادتیوں کا ازالہ کون کریں گے؟ آج نیب کہتے ہیں. یہ ساری بنیاد وہاں سے شروع ہوئی تھی. آج نیب کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. تو یہ سوال ان سے کرے نا، ہمارے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. جمعیت علماء اسلام کا موقف یہ ہے کہ تمام برائیوں کا جڑ نیب ہے. لہٰذا نیب کو سمندر برد کرنا چاہیے. ہمیں یہ گلہ اور یہ شکوہ ہے دونوں بڑی پارٹیوں سے، پی ایم ایل این سے بھی اور پیپلز پارٹی سے بھی، کہ آپ نے میثاق جمہوریت چارٹر آف ڈیموکریسی میں وعدہ کیا تھا کہ نیب کو ختم کریں گے، ایک آزاد خود مختار احتسابی کمیشن بنائیں گے. نیب کو کیوں ختم نہیں کیا؟ ہمیشہ نیب سیاستدانوں کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، آج پھر استعمال کیا گیا. تو لہٰذا یہ ساری خرابی اس بندوق سے ہے. یہ بندوق نہیں ہے نیب کی صورت میں. اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. جی ٹھیک. بہت شکریہ حافظ عبداللہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ایک بریک کے بعد استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما محمود مولوی صاحب ہمیں جوائن کریں گے، ان سے گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما محمود مولوی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. مولوی صاحب بہت شکریہ آپ کا. آج نواز شریف صاحب کی گفتگو آپ نے بھی سنی ہوگی اور کچھ چیزیں واضح نہیں ہو پا رہی ہیں، ماں سوائے اس کے کہ وہ اپنا ایک کیتھارسس کر رہے ہیں، اپنا دکھ درد عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں. آئی پی پی کی مسلم لیگ نون کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہوگی تو اس میں اگر یہی صورتحال رہی تو آپ سمجھتے ہیں کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا کوئی فائدہ ہوگا جس میں کوئی واضح بیانیہ نہ ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ابھی تو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور ابھی ہم اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں پنجاب کو. ٹھیک ہے نا. اور یہ ابھی ڈسکشن شروع، میرے خیال سے ہمارے 3 لوگ نامنیٹ ہو چکے ہیں پی ٹی آئی کے، اور اس کے اوپر ڈسکشنز ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ یہ ایک آسان کام نہیں ہوگا. مولوی صاحب آئی پی پی کے 3 لوگ نامنیٹ ہوئے ہیں، پی ٹی آئی کے نہیں، وہ چھوڑ دیا آپ نے. نہیں جی، آئی پی پی کے 3 لوگ نامنیٹ ہو چکے ہیں اور پی ایم ایل این کے بھی 3 لوگ نامنیٹ ہو چکے ہیں. دیکھیں، اس وقت دونوں پارٹیز کے لیے اتنی آسان نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہمارے پاس بھی 30 سے 35 الیکٹیبلز اور جو میں کہوں گا ایم این ایز اور ایم پی ایز جنہوں نے چھوڑ کے ہم کو جوائن کیا ہے. تو ہم بھی کسی طریقے سے ان کو ہم گھر تو نہیں بٹھا سکتے. پی ایم ایل این کے پاس بھی اسی حساب سے ہوگا. تو یہ بڑا بیٹھ کے جب بھی ہوگا یہ بڑی خوشنودی سے ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ یہ مینیج کرنا پڑے گا کہ ہر دونوں پارٹی کے لیے ون ون سچویشن ہو. کسی ایک پارٹی کے لیے اگر ون سچویشن ہوگا تو یہ ورکیبل ہی نہیں ہوگا. اچھا، یہ میٹنگ بھی کی تھی اور جو ہے 2 روز قبل لاہور میں میٹنگ ہوئی تھی جس کو ہمارے پریزیڈنٹ اور چیئرمین اور پوری کور کمیٹی اس کو میں ڈسکشن ہوا یہ، اور اس کے اندر جو ہے انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کو انشاءاللہ اٹ وڈ بی گڈ فار ایوری بڈی. اچھا، یہ فرمائیں کہ یہ ابھی پنجاب کی حد تک ہو رہا ہے. اب سندھ، آپ تو سندھ میں بیٹھے ہیں، کراچی میں بیٹھے ہیں، وہاں صورتحال مختلف ہے. مسلم لیگ نون تو برائے نام ہی ہے. اب آپ 2 گروپ ہیں. ایک گروپ ہے سمجھ لیجئے پیپلز پارٹی، دوسری طرف جی ڈی اے اور ایم کیو ایم ہے جس کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا اتحاد کر چکی ہے مسلم لیگ. آپ ایم کیو ایم کی طرف جائیں گے؟ کیا وہ تیار ہوں گے آپ کے ساتھ، یا آپ وہاں سندھ میں پیپلز پارٹی کی طرف جائیں گے؟ دیکھیں، ایک چیز تو میں آپ کو واضح کر دوں کہ آنے والے الیکشن ایک نیشنل الیکٹڈ گورنمنٹ ہوگی. یہ میرے خیال سے جو ملک کے مفاد میں ہوگا
اس وقت معیشت کو کوئی سنگل پارٹی نکال نہیں سکتی. اور جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، دیکھیں پیپلز پارٹی کی ایک پالیسی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو بھی جو میرے خیال سے اتحاد ہوتا وہ الیکشن کے بعد وہ کرتے ہیں، کیونکہ پاسٹ میں بھی انہوں نے الیکشن سے پہلے کسی سے اتحاد کیا نہیں. اور ہم بھی دیکھیں گے کہ ہم ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد کریں گے. بات چیت کے دروازے ہمارے سب کے ساتھ کھلے ہیں. ہم جی ڈی اے سے بھی بات کریں گے، ایم کیو ایم سے بھی بات کریں گے، جماعت اسلامی سے بھی بات کریں گے، ٹی ایل پی سے بھی بات کریں، کیونکہ دیکھیں ہمیں یہ مطلب چھوٹی پارٹیوں کو بھی نظر انداز نہیں کرنا ہے. یہ بھی ایک سٹیک ہولڈر ہے، ٹی ایل پی بھی ایک سٹیک ہولڈر ہے، جماعت ایک اچھی سٹیک ہولڈر ہے کراچی میں. اس کی وجہ کہ انہوں نے کافی سیٹیں جو ہے بلدیات میں لیے ہوئے ہیں. تو اس کو بیٹھ کے جو کہ ملک کے مفاد میں ہو اور کم سے کم میں کہوں گا ہمارے صوبے سندھ کے مفاد میں ہو، وہ سب کے لیے خوش آئین ہوگا. اچھا مولوی صاحب، یہ جو 16 ماہ کی حکومت بنی وہ بھی اس طرح کی اتفاق رائے کی حکومت تھی، 13-14 جماعتیں شامل تھیں. اب دونوں رو رہے ہیں. پیپلز پارٹی کہتی ہے جی حکومت نے ڈیلیور نہیں کیا، مسلم لیگ نون کہتی ہے اس لیے ڈیلیور نہیں کیا کہ اتنی زیادہ جماعتوں کا اتحاد تھا اس لیے نہیں پایا. ہم کرنا چاہتے تھے، پیپلز پارٹی نہیں کرنے دیتی تھی، پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم کرنا چاہتے تھے وہ. تو اگر یہ تجربہ ناکام ہو چکا ہے تو اگلے الیکشن کے بعد یہ تجربہ کیسے کامیاب ہوگا؟ یہ تو مزید ناکامی کو جنم دے گا. دیکھیں اب دیکھیں یہ تجربہ جو ناکام ہو چکا ہے، بالکل ایک دوسرے کے اوپر بدقسمتی سے الزامات لگا رہے ہیں جو لگانا نہیں چاہیے. جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو سب مل کے ڈیسیشنز لیتے ہیں، اور اس 18 ماہ کی میں کہوں گا ناکامی کیا جو وجہ تھی وہ انسٹیبلٹی تھی. لیکن اسٹیبل نہیں تھے. اس کی وجہ یہ کہ آج حکومت جا رہی ہے، کل حکومت جا رہی ہے. جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو آپ ریٹ آف دی گورنمنٹ لا نہیں سکتے، اور جب آپ ریٹ آف دی گورنمنٹ نہیں لے کے آئیں گے تو چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہوگی. اب آپ دیکھیں نا اس انٹیریم گورنمنٹ نے کچھ ماہ کے اندر آپ یہ دیکھیں کیسے چیزوں کو کنٹرول کیا. مہنگائی بھی کنٹرول ہونا شروع ہو گئی، ڈالر نیچے آ گیا، اسٹاک ایکسچینج بڑھ گیا. اس کی وجہ یہ کہ اسٹیبلٹی ہے. لوگوں کو پتہ ہے کہ دیکھیں جی آئیں گے 3 ماہ یا 4 ماہ یا 6 ماہ جو ہے یہ گورنمنٹ رہے گی، اور ان کو یہ نہیں ہے کہ آج جائے اور کل جائے. میرا یہ تجزیہ ہوتا ہے کہ مل بیٹھنے، دیکھیں آج بحران بہت زیادہ اکنامک بحران ہے، اور جو حالات الیکشن کے نظر آ رہے ہیں نا، دیکھیں پنجاب میں کوئی پارٹی اسٹرانگ ہے، سندھ میں کچھ ہے، کے پی کے میں کچھ ہے، بلوچستان میں کچھ ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے نا، ایک کلیئر مینڈیٹ ہمیں نظر تو نہیں آ رہا کسی کو بھی کہ میں کہوں کہ جی پیپلز پارٹی پنجاب میں بھی سویپ کرے گی، سندھ میں بھی سویپ کرے گی، یا میں کہوں کہ پی ایم ایل این پنجاب میں سویپ کرے گی اور سندھ میں اور کے پی کے میں سویپ کرے گی. دیکھیں آپ لوگ سب لوگ دیکھ رہے ہیں، میڈیا دیکھ رہے ہیں، سب کو نظر آ رہا ہے کہ ایسے حالات نہیں ہیں آج. اچھا یہ فرمائیں کہ آپ مسلم لیگ نون سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں، ایم کیو ایم کے بارے میں بھی آپ سوچ رہے ہیں، جماعت اسلامی تک کا نام لیا جا رہا ہے. وہ بیچارے پرویز خٹک صاحب کی ایک جماعت ہے، آپ کے پرانے ساتھی ہیں، اچھے خاصے الیکٹیبلز ان کے ساتھ بھی گئے ہیں، ان کا کوئی نام ہی نہیں لے رہا. آپ تو کم از کم ان کا کوئی ذکر کریں، ان کے ساتھ کوئی اتحاد کریں. وہ ان کو بالکل یتیم چھوڑ دیا آپ نے. نہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اس وقت جو ہے خٹک صاحب کافی ایگریسیولی جو ہے وہ دیکھیں اس وقت کے پی کے حد تک محدود ہے. اگر وہ پنجاب میں آتے ہیں یا سندھ میں آتے ہیں تو ہم ضرور ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، مگر کیونکہ وہ کے پی کے تک اس وقت محدود ہے تو اسی لیے وہ لوگ ان کا ذکر نہیں کر رہے. ہمیں اس کو نیگیٹو نہیں لینا چاہیے، یہ پازیٹیو. وہ اپنا سارا کنسنٹریشن اس وقت کے پی کے میں لگا رہے ہیں. نہیں وہ تو کر رہے ہیں، لیکن آپ کی بھی تو پارٹی کے پی کے میں نہیں ہوگی نا، تو آپ کو ضرورت ان کی نہیں ہوگی. دیکھیں ابھی تک ہم نے کے پی کے کی آپ نے دیکھا نا ہمارا کے پی کے کہ وہ اس وقت تک میرے خیال سے اگر ہم کے پی کے میں جو بات جب کریں گے خٹک صاحب کو ڈیفینیٹلی آن بورڈ لیا جائے گا. وہ بھی ایک جو ہے پارٹی ہے جو کہ میں کہوں گا اس میں بھی کافی الیکٹیبلز آئے ہوئے ہیں. صحیح ہے. اچھا مولوی صاحب یہ بتائیے گا، سندھ کی بات کریں تو آپ کی جماعت کی سٹینڈنگ کیا ہے؟ نہ ہم نے کوئی پی آر ایکٹیویٹی دیکھی ہے وہاں پہ، نہ کوئی جلسہ دیکھا، نہ کسی وفد کی آمد دیکھی. ایک آپ ہمیں نظر آتے ہیں کراچی سے،
اور باقی اگر ہم ڈھونڈیں تو کوئی دوسرا شخص ملتا بھی نہیں، یا عمران اسماعیل صاحب، یا عمران اسماعیل صاحب آ جائیں تو آ جائیں. تو کیا ہے ابھی کوئی سٹینڈنگ ہے آئی پی پی کی سندھ میں، کراچی میں؟ آئی پی پی کی سٹینڈنگ ہے اور ہمارے پاس کچھ جوائننگز بھی ہو رہی ہیں اور حال ہی میں ہمارے پاس کافی لوگوں نے جوائن کیا ہے. اور ہم دیکھیں اتنے آسان نہیں ہے، ایک نئی پارٹی ہم جو ہے لانچ کیا ہے. دیکھیں پنجاب میں تو وہاں پہ ہر آدمی کے الیکٹیبلز کے اپنے اپنے ووٹ بینک ہوتا ہے. شہروں میں اور دیہاتوں میں ذرا فرق ہے. یہاں پہ ہم وہ لوگ بھی چہرہ بھی لانا چاہ رہے ہیں جو لوگوں کو بھی ایکسیپٹیبل ہو اور جو ہے ان کو جو ہے ہم آگے پیش کر سکیں تاکہ لوگوں کو ان کو ووٹ بھی دیں. دیکھیں یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اور ہم سب سے بات کریں انٹیریئر سندھ میں جو ہے میں کہوں گا ادھر بھی ہماری بات ہو رہی ہے، کچھ الیکٹیبل سے بھی ہو رہی ہے اور ان کے ساتھ بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہم تو سب، میں کہوں گا کہ ساری پارٹی سندھ میں بھی وہ بھی دیکھیں، ہم تو ان نیشنلسٹ سے بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ جی وہ بھی ابھی مین سٹریم میں آنے کی کوشش کریں. دیکھیں کافی جو ہے نیشنلسٹ پارٹیز جو تھی وہ اب مین سٹریم میں آ گئی ہیں اور باقی بھی جو ہے ہم سب سے کہوں گا کہ دیکھیں مین سٹریم پالیٹکس میں آئے اور پالیٹکس کو لے کے چلے ملک کے مفاد میں اور عوام کے مفاد میں. اپنے چھوٹے موٹے دیکھیں ایشوز اور ذاتیاتی ایشوز تو سب کے ہوتے ہیں. اچھا ایک آخری سوال، میاں صاحب جو ہیں وہ حساب کتاب کی، احتساب کی بات کر رہے ہیں اور وہ پرانے حساب کتاب برابر کرنا چاہتے ہیں، تو کیا استحکام پاکستان پارٹی اس ایشو پر ان کے ساتھ ہوگی یا آپ سمجھتے ہیں کہ ماضی کو چھوڑیں اور مستقبل کی بات کریں، مفاہمت کی بات کریں؟ دیکھیں میرے اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ ماضی کے بات کو چھوڑے اور مفاہمت کی بات کر کے اس ملک کو ہم آگے لے جائیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام بہت پریشان ہے مہنگائی سے اور ملک میں میجر ایشوز ہے. اگر ہم ماضی کی طرف غور کرنا شروع کریں گے تو اس میں جو ہے نقصان ملک کو بھی ہوگا اور جو ہے میں کہوں گا عوام کو بھی ہوگا. دیکھیں پرانے چیزوں کو اکھاڑ کے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا. اور ہم صرف اور صرف جیسے کئی دہائیوں سے آپ یہ دیکھیں نا، جو پارٹی آتی ہے وہ پاسٹ میں کہتی ہے ایک دوسرے کو ڈیمیج کرنے کی اگر ہم کوشش کریں یا ایک دوسروں پہ کیسز بنائیں کہ جی پاسٹ میں یہ ہوا. دیکھیں جو ہو گیا اس کو ابھی اس پہ مٹی ڈالیں اور آگے چلیں. میرا نظریہ یہ ہے. اور میرے خیال سے میں نواز شریف صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جیسے انہوں نے خود کہا تھا کہ اللہ پہ چھوڑ کے اب وہ آگے کی طرف دیکھیں. اگر وہ پیچھے کے احتساب میں جائیں گے تو پاسٹ میں بھی دیکھیں ان جو ہے وہ کافی مشکلوں میں آ چکے ہیں. اور یہ بھی میں کہہ دوں کہ آج انہوں نے جو کہا میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ کچھ ایشوز میں زیادتی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر کچھ انڈیویجول نے کچھ ایشوز پہ ان کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اب اس کو اللہ پہ چھوڑ کے اس ملک کی خاطر اور اس عوام کی خاطر اس کو آگے کی طرف جانا چاہیے. جی ٹھیک، بہت شکریہ محمود مولوی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما. ارشاد صاحب، پرویز خٹک صاحب اور جہانگیر ترین صاحب، علیم خان صاحب، جب خٹک صاحب کی جماعت بنی اور اس میں جو نامینیز آئی تھی تو یوں لگتا تھا کہ ایک وہ کے پی کے اندر ہمگیر لوگوں کو ساتھ میں لانے میں کامیاب ہوئے، لیکن ابھی تک ہم نے کچھ میسو لیول پہ ایکٹیویٹی نہیں دیکھی. ویسے وہ جلسے وغیرہ کر رہے ہیں. اسی طرح آئی پی پی عوامی رابطہ مہم ابھی تک انہوں نے بھی شروع نہیں کی ہے. نہیں، وہ تو 3-4 جلسے کر چکے ہیں، وہ کر چکے ہیں لیکن مطلب ایک کنسسٹنٹ نہیں ہے. جو وہ تو جب الیکشن کمپین یعنی باقاعدہ شیڈول آ جائے گا، نامینیشن پیپر ہوں گے تو پھر یہ کام شروع ہوگا نا. تو میرا خیال ہے وہ کریں گے اس حوالے سے. لیکن ایک ایشو ہے جو آج لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے آروز کے حوالے سے، اور ابھی تازہ اطلاع یہ ہے کہ سیکرٹری الیکشن کمیشن سپریم کورٹ جائیں گے، کورٹ میں اپیل میں جا رہے ہیں. مجھے ویسے سمجھ نہیں آ رہی کہ ماضی میں ہمیشہ آروز لیے جاتے تھے عدلیہ سے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ جی عدلیہ کا تعلق یا جھکاؤ کسی جماعت کی طرف نہیں ہوتا، اور وہ ججز ہوتے ہیں اور وہ انصاف کو اور عدل کو اور برابری کو کرتے ہیں. پھر انہوں نے یہ ایک قانون سازی کر کے یہ کہا کہ یہ آپ بیوروکریسی سے بھی لے سکتے ہیں.
اب دیکھیں کہ انہوں نے الیکشن کمشنر کو بیوروکریسی سے لیا اور دیکھ لیں کتنا گند اچھلا ہے پچھلے 4-5 سال میں دونوں طرف سے. جب کوئی ضمنی الیکشن ہوا ہے تو اعتراض ہوا ہے کہ دیکھیں جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب آروز کا آپ کو یاد ہوگا کہ دسکا کا الیکشن جو ہوا تھا وہ سارا ملبہ آروز پر ڈالا گیا تھا کہ جی یہ چونکہ صوبائی حکومت کے ماتحت ہیں تو انہوں نے دھاندلی کی اور وہ الیکشن کل عدم قرار دینا پڑا. جی تو یہ بیسیکلی یہ کام ہونا ہی نہیں چاہیے. لیکن جب یہ جیت کے آئے تھے پی ٹی اے والے جنہوں نے درخواست دی ہے 2018 میں، اس وقت بھی تو یہی تھے ایگزیکٹو. یہی میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہی تھے، انہوں نے یہ کی تھا نا. ایک تجربہ ہو گیا کہ یہ آروز کا دیکھیں، یہ جو ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے، اسسٹنٹ کمشنر ہوتا ہے، یا کوئی پولیس افسر ہوتا ہے، یا محکمہ مال کا کوئی افسر ہوتا ہے، یہ بہرحال ایک ایگزیکٹو اتھارٹی کے ماتحت ہوتے ہیں جی، اور ان کی پولیٹیکل ایفیلیشن بعض اوقات بالکل واضح ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا جی، وہ کام اس طرح کے کرتے ہیں. ہمیشہ یہی ہوتا ہے جب بھی آپ دیکھیں گے کہ جی ایم این اے کو، ایم پی اے کو شکایت کرتے ہوئے دیکھیں گے، کسی سیاسی جماعت کو شکایت کرتے ہوئے دیکھیں گے جی یہ ڈپٹی کمشنر فلاں کی فیور کر رہا ہے، یہ فلاں کر رہا ہے. اس وقت کا جو ماحول ہے اس میں انہی لوگوں کو جن سے شکایات ہیں لوگوں کی، ویسے ان سے عام لوگوں کو بھی شکایت ہیں کہ یہ انصاف نہیں کرتے. یعنی سیاسی جماعتوں کو چھوڑ دیں، ایک طرف رکھیں. ہر آدمی کو، پاکستانی شہری کو آپ کی انتظامی افسران سے شکایات ہوں جی کہ یہ فرعون بنے بیٹھے ہوتے ہیں اپنے دفتروں میں، یہ ناانصافیاں کرتے ہیں، یہ قبضہ گروپوں کی حمایت کرتے ہیں، سرپرستی کرتے ہیں، یہ باقی جو بھی ہے. ان کو اگر آپ آر او لگائیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ پہلے دن سے بنیاد رکھ رہے ہیں کہ جی شور مچے، الیکشن کی ساکھ پر سوالات اٹھیں. لیکن جوڈیشل افسر وہ کہہ رہے ہیں اتنے ہیں ہی نہیں، اب کیسے لگائے؟ پہلے کیسے ہوتے تھے؟ کچھ ٹریننگ 2013 کے الیکشن ہوئے، 8 کے الیکشن ہوئے، 2 کے الیکشن ہوئے، 97 کے الیکشن ہوئے. یہ پہلے کہاں سے ہوتے تھے؟ پہلے بھی اسی پاکستان میں ہوتے تھے نا. آپ کو بلکہ یہ جو 18 کے الیکشن ہوئے تھے اس میں تو یہ سوال جب ہوا، جن لوگوں نے 18 کے الیکشن پر سوالات اٹھائے، اس میں ایک سوال یہی بھی تھا کہ یہ جو آروز رکھے گئے ہیں یہ بنیاد بنی ہے، انہوں نے وہ آر ٹی ایس کو بٹھایا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ الیکشن کی ساکھ کو برقرار رکھنے کے لیے الیکشن کمیشن کو ایسے اقدامات از خود کرنے چاہیے. کسی عدالت میں کسی کو جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی چاہیے کہ ان کے افسران جو ہیں یا جو ان کے مقرر کردہ لوگ ہیں ان کی وجہ سے الیکشن کی ساکھ پر سوال نہ اٹھے. جو بات زرداری صاحب کر رہے تھے، مولانا صاحب کر رہے تھے، اب یہ معاملہ ظاہر ہے اب سپریم کورٹ میں وہ جائیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی 8 فروری سے آگے جائے گا 10-15 دن، 2-3 ہفتے؟ میرا تو خیال نہیں جانا چاہیے، بالکل اس لیے نہیں جانا چاہیے. دیکھیں میں نے مثال دی، حافظ عبداللہ صاحب سے کہا کہ 2002 میں تو خیر اتنا صورتحال خراب نہیں تھی، 8 میں صورتحال بہت زیادہ خراب تھی، 13 میں بہت زیادہ خراب تھی. الیکشن ہوئے. اچھا سردی کا جو معاملہ ہے، یہ جو 97 کے الیکشن ہوئے تھے وہ سردیوں میں ہوئے تھے، 1970 کے الیکشن جو تھے شدید سردی میں ہوئے تھے. الیکشن یہ موسم میں ہوتے رہتے ہیں، کمی بیشی. موسم کا جواز ارشاد صاحب کو اتنا ویلڈ نہیں بنتا، لیکن اصل جواز جو امن عامہ والا ہے، امن عامہ والا دیکھیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ایران میں اس وقت الیکشن ہوئے ہیں جب جنگ بھی ہو رہی تھی، خانہ جنگی بھی ہو رہی تھی. جی صحیح. وزیر اعظم اور پارلیمنٹ اڑ رہے تھے. صحیح ہے. تو الیکشن ہوتے رہے. ٹھیک ہے ارشاد صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم. بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے.